हाँ जरा अच्छी तरह पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप हजरात, ख़वातीनो हजरात को दो हैंड आउट मिल चुके होंगे। एक हैंड आउट है कि नबी और रसूल में फ़र्क क्या है। इसमें खासा कन्फ्यूजन है, आप बड़े गौर से पढ़ें। मैंने ये तफ़हीमुल कुरान से लिए है, उनकी बड़ी अच्छी तहकीक होती है। और दूसरा जो है वो फ़र्क है अम्बा रुसल और कससुल अंबिया में। ये जो मैंने आपको भेजा है फर्क बिटवीन कसुल अंबिया और अम्बा और रुसल, ये ऑलरेडी भेज चुका हूं मैं आपको। कौन सी जगह पे है ये, जल्दी बताएं। आपको मिल भी चुका है। बिल्कुल आप नहीं पढ़ते, वरना ये कुरान के मरकजी मज़ामीन में से है। मैंने वहां से कॉपी करके दोबारा भेजा है। आप में से किसी ने नहीं पढ़ा उसको, हालांकि कुरान मजीद के मरकजी मज़ामीन का खुलासा है। आपको हर एक को पढ़ना चाहिए था। मिसेज आसिफ, आपने क्यों नहीं पढ़ा? नादरा सर भाभी, अभी तो आपने क्यों नहीं पढ़ा? रजिया वासिफ, आपने पढ़ा है ये? सादिया, आपने क्यों नहीं पढ़ा? खुदा के लिए ये हैंड आउट इतने मुश्किल से तैयार होते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन जमा करना, और आप पढ़ते भी नहीं हैं। कितने अफसोस की बात है। अफजल चीमा भाई। सर मैंने अभी माइक खोला है तो मुझे सवाल नहीं मैंने सुना अभी। अच्छा, सवाल नहीं सुना तो अब अगली दफा जरा वक्त से ज्वाइन किया करें। इंशाल्लाह। अब हम दोहराई शुरू करते हैं, और जरा सवालों के जवाब ठीक ठीक दीजिए जिससे मैं पूछूं। आज हमने आयत नंबर 71 था 79, ये हमने करनी है दोहराई, और उसके बाद हमने 80 से शुरू करना है। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, आयत 71 में मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। क़ाल क़द वक़अ अलैकुम मिन रब्बिकुम रिज्सुन व ग़ज़ब। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से अजाब और गजब वाक़या हो ही चुका, यानी अजाब आया ही चाहता है। फिर फरमाया अतुजादिलूनी, क्या तुम मुझसे झगड़ा करते हो, फी अस्माइन सम्मयतुमूहा, उन नामों के बारे जो तुमने, हाँ, सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम, जिनको तुम्हारे बाप आबा व अजदाद ने और तुमने रखा है, जो नाम रखे हैं उनके बारे में तुम झगड़ा करते हो। आज के दौर में मुझे बताएं कौन से मशहूर नाम हैं जो लाहौर में एक है और दूसरा यहाँ इस्लामाबाद में। बड़े क्या क्या नारे हैं जो लोगों के खुद और उनके आबा व अजदाद ने रखे हैं, और वो शिरकी नाम है। जल्दी बताएं अफजल चीमा साहब। सर लाहौर में दाता गंज बख्श जिनको कहते हैं, तो गंज बख्श, उसमें और क्या गलती है? दाता गंज में क्या गलती है? ये गंज बख्श तो अल्लाह का है, और ये शिरक है नसारी। ये गंज बख्श तो कोई बंदा नहीं हो सकता ना, ये तो दाता अलग। सिर्फ अल्लाह है, चाहे गंज बख्श हो या कोई भी हो, दाता सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। शिरकिया नारा है। जी सर, और अच्छा, यहाँ आप चुप इस्लाम। रहे हैं। इरम, आप बताएं कि
اسلام آباد میں کون سی قبر ہے جس کے بارے میں نعرہ لگایا جاتا ہے اور کیا سر نعرہ ہے؟ بری امام کی جو بھی ہے درگاہ ہے جو بھی ہے وہ اس کے بارے میں لگایا جاتا ہے. کیا نعرہ کیا ہے؟ سر بری میری کھوٹی میری کھوٹی کی کر دے کھری، سر کچھ اس طرح کا. اچھا اب آگے چلتے ہیں آیت 72 میں. کراچی میں بھی ایک نام ہے غوث الاعظم کہتے ہیں عبدالقادر سے. ہاں غوث الاعظم ایک اور بڑا مشہور ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا اسی آیت 71 میں ما نزل اللہ بہا من سلطان فانتظروا ان معاکم من المنتظرین، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری تو پھر تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. یہ کس چیز کے انتظار کی بات ہو رہی ہے؟ اپنا آپ بتائیں نادرہ بھابی. یہ دھمکی ہے کہ تمہارا انجام کیسا ہوگا، یہ اس کے لیے ہم بھی انتظار کریں، تم بھی انتظار کرو اپنے انجام کا. ہاں عذاب کا انتظار کرو ذرا. اچھا آیت 72 میں فرمایا فَانْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو اہل ایمان لوگ تھے اور اس کے ساتھ تھی ہماری رحمت، اور ہم نے جڑ کاٹ کے رکھ دی اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ نہیں ایمان لانے والے تھے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کس پر ایمان نہیں لائے وہ؟ ام عبداللہ آ گئی ہیں آپ کے نہیں؟ اچھا اگر خالد محمود بھائی بتائیں کس چیز پر وہ ایمان نہیں لائے تھے، بنیادی طور پہ بتائیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے تھے. خدا کے بندے سب سے پہلے ایمان اس رسول پہ لائیں گے پھر اللہ پر ایمان لائیں گے. تو اس کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے. جب اللہ کے نبی پر ایمان لائیں گے سچا پکا تو پھر ساری باتوں میں توحید، رسالت، آخرت سب پر ایمان لائیں گے. تو ان کا قصور کیا تھا کہ وہ اس وقت کے نبی کے جب وہ آیا تو اس پہ ایمان نہیں لائے. جب اس پر ایمان نہیں لائے تو ظاہر اللہ رسول اور اللہ پر، رسالت رسول پر اور آخرت پر ایمان نہیں لائے ہوں گے. بات سوچ سمجھ کے کیا کریں. اچھا یہ تھی آیت 72. اچھا یہ لوگ کیوں بچے اس عذاب سے جو اہل ایمان تھے؟ نادرہ بھابی آپ بتائیں. اس لیے کہ وہ اللہ رسول پر اور اللہ پر ایمان لے کر آئے تھے. ہاں اللہ کی رحمت ان کے لیے ہے جو ایمان لائیں سچا پکا، ان کو عذاب سے بچا لیا، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، تباہ و برباد کر دیا. یہ آیت 72 تھی. اور آیت 73 اب شروع ہو جا رہی ہے کہ حضرت صالح کی بالکل وہی چیز ہے جسے ہم نے کہا کہ یہ اچھا اب میں نے 2 ہینڈ آؤٹ آپ کو بھیجے ہیں کیونکہ یہاں اس کا ذکر ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ نبی اور رسول کا کیا فرق ہے؟ تم میں سے جو سب سے اچھا جانتا ہے وہ بتائیں نبی اور رسول کا کیا فرق ہے. کوئی نہیں تم میں سے بتا رہا. سر جی سر جو آپ نے ہینڈ آؤٹ بھیجا اس کو میں نے پڑھا، جو مجھے سمجھ میں آیا میں اس کو بیان کروں گی. سر ہینڈ آؤٹ کے مطابق سر نبی اور رسول اصل میں دونوں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہوتے ہیں جو اللہ کا پیغام اپنے بندوں تک پہنچاتے ہیں. البتہ نبی رسول کا درجہ جو ہوتا ہے وہ قرآن کی آیت کے مطابق تھوڑا بڑا وہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو کچھ خاص ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. اور مجموعی طور پر اگر کہا جائے تو نبی اور رسول دونوں اللہ کے بھیجے ہوئے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں. اچھا جزاک اللہ. آپ سب دوبارہ بھی پڑھیں، میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. نبی جو ہے وہ
اور رسول دونوں کو وحی آتی ہے، لیکن رسول کا قرآن کی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ فرق یہ ہے کہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خاص صفات دیتے ہیں، اور جن کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں وہی رسول ہیں، اور ان کی باتیں کہ تم پر عذاب آئے گا، اگر نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آئے گا۔ لیکن حضرت یوسف نے کبھی نہیں کہا کہ تم پر عذاب آئے گا، وہ قصص ہیں، اور قصص کا ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، آپ اچھی طرح پڑھیں سمجھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نبی کیا ہوتا ہے اور رسول کیا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو پہلے بالکل پتہ نہیں تھا اور اب بھی پتہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کافی پیچیدہ مسئلہ ہے، اور نبی جو ہے، دیکھیں، نبیوں کو مضبوط کردار، ان کی پاکیزہ سیرت، صداقت، دیانت، امانت، عصمت و عزت اور ان کے صبر و اثبات کا ذکر ہے، جیسے حضرت یوسف، حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم کے حالات پر ہے۔ حضرت آدم بھی اسی طرح نبی تھے، حضرت شیت بھی نبی تھے، حضرت ادریس بھی نبی تھے۔ لکھ لیا آپ نے؟ جلدی بتائیں۔ جی سر۔ جی سر۔ اور سورہ یوسف کی آیت میں بتا دیا، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بہترین قصے بیان کرتے ہیں آپ کے لیے، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جیسے اس قرآن میں ہم پر وحی کیے گئے ہیں۔ تو احسن القصص میں حضرت یوسف کا واقعہ بھی ہے، بڑی ہمارے لیے اس میں نصیحتیں ہیں۔ کیا رسول پر صحیفے بھی اور کتابیں بھی نازل ہوتی ہیں؟ اور کیا کہا آپ نے؟ بھائی یہ وہی دونوں کو آتی ہے، رسول کا درجہ نبی سے بڑھ کر ہے، بس سیدھی سی بات ہے۔ سر وہ پوچھ رہی ہیں کہ صحیفے بھی رسول پر نازل ہوتے ہیں؟ صحیفے؟ ہاں جی ہاں جی۔ اور خدا کا خوف کرو، صحیفے صحائف جو ہیں وہ انکمپلیٹ ہوتے ہیں، اور اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ہم نے صحیفے نازل کیے، لیکن نبی رسول جو بعض رسول ہیں ان پر پوری کتاب اور شریعت نازل ہوتی ہے۔ اب سمجھ آئیے مسز آصف؟ جی جی سر، باجی نادرہ بھی یہی پوچھ رہی تھی۔ جی اچھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انباء اور رسل، یہ سارے جو اوپر کام میں نے بتائے ہیں نا، کہ ان کی سیرت پاکیزہ ہوتی ہے، وہ صداقت، دیانت، امانت، عصمت و عزت، اور ان کے یہ سارے لکھے ہوئے ہیں انبیاء میں۔ تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، یعنی رسولوں کی اہم خبریں، انباء اور رسل کا تعلق دعوت ایمان سے ہے۔ جب کسی قوم نے رسول کی دعوت کا انکار کیا تو پوری کی پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ یہ معمولی واقعہ نہ تھا، قرآن مجید اس کے متعلق کہتا ہے، سورہ انعام میں کہتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور اسی طرح سورہ ہود میں فرمایا کَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے تباہ و بربادی کی کہ پتہ لگتا کوئی نشان بھی نہیں چھوڑا وہاں ان کا، لا یرا الا مساکنہم۔ اور سورہ احقاف میں فرمایا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ تو یہ ہے، اور اگر آپ نے مزید پڑھنا ہو تو بہت اچھا دیا ہوا ہے، قصص الانبیاء اور انباء رسل قرآن مجید کی مدرجہ ذیل مکی صورتوں میں بیان ہوئے ہیں، صورتوں کے نام دیے ہوئے ہیں، اور آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ قصص الانبیاء ہے یا انباء و رسل ہے، کیونکہ دونوں کا فرق آپ نے ڈیفینیشن میں دیکھ لیا۔ کوئی سوال آپ کا نبی اور رسول کے فرق کے بارے میں، یا قصص الانبیاء اور انباء و رسل کے بارے میں؟ اچھا نادرہ بابی یہ بتائیں کہ ان کو انباء و رسل کیوں کہتے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ جو رسولوں کے بارے میں خبریں دی جاتی ہیں۔ اور بھائی نبیوں کے بارے میں بھی تو خبریں ہوتی ہیں، نبی کا معنی ہی خبر دینے والا ہوتا ہے۔ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ اور کون بتائے گا؟ سر انباء رسل یعنی کہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے ان کے پاس ڈائریکٹ خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ جو قومیں تکذیب کر رہی ہیں، آپ لمبی امریکہ بات کر بازار ہے۔ رہی ہیں، بات آپ کی ٹھیک ہے، الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے وہ رسول وہ ہوتے ہیں جو ان کو بتا دیتے ہیں کہ اگر تم نے بات نہ مانی تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا غضب ٹوٹے گا۔ اب بات سمجھ آئیے نہیں؟ جی سر، جزاک اللہ سر۔ تو پوری طرح بات کو سمجھیں، یہ فرق ہمیں اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے اور انبیاء رسل اور قصص الانبیاء میں کیا فرق ہے۔ میں ہینڈ آؤٹ آپ کو الگ الگ بھیجتا ہوں تاکہ آپ پوری طرح سمجھیں، اور اگر آپ ان کو نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے کہ آپ کو یہ چیزیں اس لیے نہیں پتہ کہ آپ نے ہینڈ آؤٹ ہی نہیں پڑھے۔ تو آپ پر تو اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے، اور آپ اچھے طالب علم ہیں، آپ کا فرض ہے کہ ان چیزوں کو غور سے پڑھیں، سمجھیں، تاکہ یہ فرق آپ بیان بھی کر سکیں۔ اچھا، اب آتے ہیں آج 83 کی طرف۔ 71 اور 72 پہ کوئی سوال ہے آپ کا؟ شاباش۔ اب 83 میں سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحٌ، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اچھا، حضرت صالح کو ان کا بھائی کیوں کہہ رہے ہیں بلا؟ جلدی بتائیں ارم۔ سر حضرت ان کو اس لیے ان کا بھائی کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ حضرت ہود کی نسل سے ہی جو نیکوکار لوگ بچے اسی تھے، قوم میں سے تھے، اسی قوم اسی قوم قوم کے صالح لوگ جو تھی اس کے فرد تھے، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں۔ جی سر۔ آپ بات کو دمبا نہ کیا کریں، سمجھ کے اور ٹھیک الفاظ میں بیان کیا کریں۔ جواب آپ کو آتا تھا لیکن الفاظ آپ کے ٹھیک نہیں تھے۔ سر کوشش کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ جیسا علم ہمارے پاس ابھی نہیں ہے، کوشش کر رہے ہیں سر۔ بیٹا کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی بالکل، اللہ تعالیٰ ہر ایک جو کوشش کرتا ہے نا اس کا اللہ تعالیٰ ذہن کھول دیتا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، اب سنیں بڑے غور سے، انہوں کی دعوت بالکل وہی ہے، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ اب یہاں جس بندے کو کلیئر نہیں ہے کہ الہ کون ہوتا ہے، اس کی کیا صفات ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ میں ہے، کسی اور میں صفات نہیں ہے۔ نہ کوئی ہماری دعائیں سن سکتا ہے دور بیٹھا، نہ اس پہ ایکشن کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ شرک ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہستی ہے جس میں اللہ کل شین قدیر ہے، بکل شین علیم ہے۔ وہ 15 صفات میں نے آپ کو الگ سے لکھ کے بھیجی ہیں، برائے مہربانی ان کو پرنٹ کرائیں، اور میں نے 7 صفات پر مشتمل وہ آیات جو الہ کی خصوصیات ہیں وہ الگ بھیجی ہیں، صرف اس لیے تاکہ آپ بالکل کلیئر ہوں۔ اور یہ جو صرف اللہ کی عبادت اس لیے کہ اللہ ہی الہ ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر نبی کا ایک قصہ ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اب آگے اللہ کے رسول صالح علیہ السلام کہتے ہیں قد جاءتکم بینۃ من ربکم۔ اچھا، یہ بینہ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بینہ بھی تمہارے پاس آ چکی ہے۔ بینہ کیا ہے؟ اپنا سر معجزے ہیں، جی معجزے ہیں سر، کیا ہو چکے ہیں؟ معجزے ہیں، معجزات ہیں جس میں سے ان کو ایک اونٹنی دی گئی اور وہ ان کے لیے معجزات تھی۔ عبداللہ آپ نے لیٹ جوائن کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ سر جی مجھے درد ہے، ابھی وہ دوبارہ ہوگی، وہ روٹ کینال تو۔ لیکن آپ وقت سے پلیز جوائن کیا کریں تاکہ آپ پوری ڈسکشن میں موجود رہیں اور سنیں اور سمجھیں، تاکہ آپ بیان کرتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے یہ۔ جی اچھا، تو بینہ سے مراد انہوں نے کہا ایک معجزہ لو مادی معجزہ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کی دعا قبول فرمائی اور ان کے ڈیمانڈ پر ایک معجزہ اونٹنی کی شکل میں ان کے پاس آ گیا۔ اچھا، اور بینہ من ربکم، یہ من ربکم بہت اہم ہے کہ وہ اونٹنی کا معجزہ حضرت صالح کا طرف سے نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں
اچھا یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حاضی ناقۃ اللہ آیتن فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب عظیم. اب یہ بتائیں کہ اس معجزے کے ساتھ اللہ نے کیا شرائط رکھی؟ ذرا ان دو شرائط کے بارے میں کون بتائے گا؟ جلدی کریں. فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ اور وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ. شاباش شاباش. کہ ایک یہ کہ اس کو زمین میں جہاں سے چاہے کھائے پیے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، اور دوسرا کوئی بری نیت سے آپ اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں ورنہ عذاب علیم آ جائے گا. اچھا اب اللہ تعالیٰ آیت 74 میں کہتے ہیں وَاذْكُرُوا جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَنْحِتُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالَ بُيُوتًا. اب اس قوم صالح کو، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیا اعزاز بخشا ہے بلا؟ ہر قوم کو ایک دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت ملک دیا، 5 دریا بہتے ہیں، لوگ کتنے محنتی ہیں، لیکن کتنا ظلم ہم نے کیا کہ وہ اللہ کا قانون، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس سے ہم نے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا، اور ہم طاغوت امریکہ کے پیچھے چل رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اس قوم کے کون سی خوبیاں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ سر اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک تو ان کو قوم عاد کا جانشین بنایا، دوسرا یہ میدانی علاقوں میں بڑے بڑے محل تعمیر کیا کرتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کے گھر بنایا کرتے تھے. یہ شاباش بیٹا شاباش، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے، یہ بچی قوم تھی جو عاد پہ عذاب آیا تو حضرت ہود کے ساتھ جو لوگ بچے ہوئے تھے ان میں سے یہ لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں وہ ٹیکنالوجیز دی کہ ایک تو تم اس کے خلاف جانشین تھے عاد کے اور تم نے گمراہیاں اختیار کی، نمبر 2 تم نے وہ ٹیکنالوجی دی کہ تم زمین پر بھی بہترین محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں بھی کھود کر بہترین تم جو ہے وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے. وہ یا میدانی علاقے میں وہ محل بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر لاجواب قسم کے وہ بناتے تھے گھر. تو اللہ فرما رہے ہیں آخر میں 74 کے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. تو اللہ کا شکر یہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ان کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ. ہم نے کوئی فساد پھیلانے میں کمی کی ہے پاکستان میں؟ ذرا جلدی بتائیں. کوئی کمی نہیں کی. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کا دیکھیں اس قوم پر کتنا بڑا عذاب آیا، قوم صالح پر، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے، اور اس مہلت کا آپ فائدہ اٹھائیں. فائدہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں، بلکہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے بھی کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ فرائض میں سے ایک فرض جو ہے وہ اب ہمارے اوپر لاگو ہو گیا ہے. اچھا کتنے متکبر تھے یہ، کہتے ہیں قالوا ان بما ارسل به مؤمنون. سوری نہیں اوپر ہے. اب یہ سوال کرتے ہیں متکبر سردار جو ہیں غریب غربا سے، اور ان سے کہتے ہیں کہ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه. ان سے پوچھتے ہیں غربا سے یہ امیر منکرین کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو حضرت صالح علیہ السلام ہے یہ اللہ کے نبی ہیں؟ اور پھر تکبر سے کہتے ہیں قالوا ان بما ارسل به مؤمنون. ساری یہ کہ ان کا جواب کن کا؟ غرباء اہل ایمان کا. قالوا کہنے لگے ان بما ارسل به مؤمنون، جس چیز کے ساتھ، جس ہدایت کے ساتھ بھیجا گیا ہے ہم اس پر پکا سچا ایمان رکھتے ہیں. اور کافر کیا کہتے ہیں؟ قال الذین استکبروا، وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، گھٹیا جانا اللہ کی بات کو، نبی کریم
حضرت صالح کی بات کو گھٹیا جانا، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی جسارت تھی ان کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کتنا احسان کر رہا تھا کہ وہ تاکہ زمین سے فساد ختم ہو جائے اگر وہ ایمان لے آتے اللہ صالح پر، حضرت صالح پر، لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا بلکہ کفر کیا۔ اور اس کفر کے ساتھ وہ جو اونٹنی اللہ نے معجزے کے طور پر بھیجے، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اس اونٹنی کا کیا انجام کیا انہوں نے خالد بھائی؟ اس کی مار ڈالا، اس کو اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ آپ دیکھیں یہ اللہ کی تو اس شرائط کے ساتھ تھی کہ جہاں سے چرے اس کو چرنے دیں، نمبر 2 کسی برے نیت سے اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، لیکن ان بدبختوں نے اس کو، کیونکہ ان کو سمجھ آئی سرداروں کو کہ یہ اونٹنی تو بڑا مشکل پیدا کر دی ہے اس نے، کہ ایک دن پانی ہم یہ پیتی ہے پھر دوسرے دن ہم جانوروں کو پلاتے ہیں اور جہاں سے چاہے کھائے، یہ ہمیں نعوذ باللہ قابل قبول نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان منکرین میں سے ایک بندہ اٹھا اور اس نے پاؤں کاٹ ڈالے، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہا وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ اکبر، یہ بڑی بڑی جسارت ہے اس اللہ کے مقابلے میں جس کے پاس طاقتیں کمال کی ہیں، علی کل شین قدیر ہے، بکل شین علیم ہے، وہ ان کے اس دعوے کے باوجود ان کے دلوں کے حال کو جانتا تھا۔ تو کہتے ہیں اگر تو نبی ہے نا تو پھر دکھا نا وہ۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بالکل تہس نہس کر دیا، فَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں آ پکڑا ایک زلزلے نے، پھر وہ پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں اوندے۔ آج بھی اگر ہم باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر ٹوٹے گا، اس لیے توبہ طائب ہوں، خواص ہوں، ججز ہوں، عوام ہوں، امیر لوگ ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ عذاب ٹال دے۔ اب جب وہ تباہ برباد ہوئے نا تو اللہ کے رسول نے کیا کہا بلا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو پھر وہ ان سے حضرت صالح نے پیٹھ موڑ لی، قال، اور کہا یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی، میں نے حق ادا کر دیا تھا تمہارے اللہ کے پیغام پہنچانے کا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں تمہارا خیر خواہ تھا دنیا اور آخرت میں، دونوں زندگیوں میں، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو جو بھی شخص ہمارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو آپ پر دنیا میں بھی جو کوئی احسان کر رہا ہے، آخرت کا احسان کر رہا ہے، وہ ہمارے بھلے کے لیے کر رہا ہے اور وہ اللہ کا صحیح بندہ ہے۔ یہی بات حضرت صالح نے کہی اور آپ دیکھ لیں ان کا کیا انجام۔ اب ایک سوال میں نے آپ سے کرنا ہے، لیکن پہلے سورہ حضرت لوط کو پڑھ لیں۔ اچھا، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا اپنی قوم کی طرف، اور أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہومو سیکشوالٹی کس نے سٹارٹ کی؟ کس نے سٹارٹ کی؟ لوط علیہ حضرت السلام لوط کے کا قوم قوم میں۔ ہے۔ یہ کتنا بے شرمی کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سیٹسفیکشن کے لیے ایک عورت پیدا کی حضرت آدم کے ساتھ، اور یہ گندا فعل اتنا گندا فعل ہے کہ انسان کی فطرت بھی اس سے نفرت کرتی ہے۔ تو یہ اس قوم میں یہ شرمناک فعل جو تھا اس نے اپنا لیا اور اس کو اپنا شعار بنا لیا اور کھلم کھلا اس کا ارتکاب کیا۔ اس پر شرمانے کی بجائے فخر کرنا، اور اس کی کچھ مثال انسان کے اندر کہیں اور نہیں ملتی۔ یہ آج کے کون سے ٹکڑا ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ابتدا انہوں نے کی اور کسی قوم نے نہیں کی؟
कौन सा टुकड़ा है आयत का? मिन अहदिन मिनल आलमीन। सर अतातून अल फाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन शाबाश इरम, शाबाश इरम। ये है पूरी आयत का टुकड़ा, 80 नंबर आयत का टुकड़ा। अच्छा, अब देखें अल्लाह ताला हैरत ज़दा है कि इंसान किस तरह अपनी फितरत के खिलाफ जाता है। इन्नकुम लतातून अर्रिजाल शहवा, तुम मर्दों का रुख करते हो शहवत के साथ, मिन दून निसाए, औरतों को छोड़कर, बल अंतुम कौमुम मुस्रिफून, और तुम ही हद से तजावज करने वाले हो। तो इसराफ का मतलब है हद से तजावज करना। अच्छा, अब सुने कितनी बेगैरत कौम थी वो। ये देखें, पहले तो इसको नोट फरमाएं कि ये इंसानी फितरत के ही खिलाफ नहीं, ये हर मुल्क में भी कानून तभी भी इस मामले में साबका सारे कानूनों में देख लें, आज का कानून बिल्कुल जहालत का कानून है। और आप देख लें कि इस पे किस कदर लोग गंदगी से अमल कर रहे हैं और कितना बड़ा अजाब को दावत दे रहे हैं। आयत 82 में फरमाया, वह माँ काना जवाब कौम ही, और उसकी कौम का जवाब इसके अलावा कुछ नहीं था, इल्ला कालू, वो क्या कहने लगे कौम के लोग, अखरिजूहुम मिन करियतिकुम, इनको अपनी बस्तियों से ही निकाल दो। ये जो इस्लाह पसंद हैं, जो हमें ताने दे रहे हैं इस बुरे काम पर, आप इनको अपनी बस्तियों से जलावतन कर दें। अल्लाहु अकबर। इन्नहुम उनासुन यततहरून, ये वो लोग हैं जो बड़े पाकबाज बनते हैं। और आप अंदाजा करें कि कोई कौम जब जहालत और गंदगियों का इर्तिकाब करती है, अल्लाह ताला कितनी बेशर्म हो जाती है और किस तरह वो इस पर डट कर अमल करती है और अल्लाह पर अजाब भेजता है। आप देखें, फअनजयनाहु व अहलहु इल्ला इम्राअतहु, अल्लाह फरमाते हैं कि हमने निजात दे दी उसको और उसके घर वालों को, सिवाय उसके बीवी के, कानत मिनल गाबिरीन, वो पीछे रहने वालों में से थी। और अल्लाह कहते हैं, व अमतरना अलैहिम मतरा, और हमने बरसाई इन पर एक बारिश। ये बारिश किसके थी भला, जल्दी बताएं। जी, पत्थरों की बारिश थी। पत्थरों की बारिश थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह कुछ भी कर सकता है। वो बारिश जो पानी से बरसाता है, पत्थरों की बारिश उन पर हुई। और अल्लाह फरमाते हैं कि फंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन, अल्लाह ताला कहते हैं देखो इन मुजरिमों की को सजा कैसी हमने दी, इनका अंजाम क्या हुआ। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, आप चाहें तो सवाल कर सकते हैं पहले, अगर नहीं करते तो मेरा सवाल ये है कि ये जो लूत अलैहिस्सलाम, जी सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ फरमाएं। सर ये जो लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी हैं उनका जिक्र हुआ है, तो सर ये जो उनके लिए अल्फाज आए हैं पीछे रह जाने वालों में से थी, तो सर इस टर्म को एक्सप्लेन कर दें, मतलब वहां पे ये भी हो बहुत सकता है अच्छा कि सवाल किया आपने रजिया सुने मेरी बात। हुआ ये कि जब अजाब आता है ना, तो अल्लाह उसके नबी, अपने नबी और उस पर ईमान लाने वालों को वहां से निकलने का हुक्म दे देते हैं। तो उनके घर वालों से मुराद उनकी बेटियां हैं, और उनकी बीवी जो नाफरमान थी, उन पर ईमान नहीं लाती थी और कौम के साथ मिली हुई थी, उसको वहां पीछे रह गई ताकि उस पर अजाब आए। अब बात समझ आई कि नहीं आई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रजिया, बात समझ आई कि नहीं आई? जी जी सर आगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब सुने आगे बात। मेरा सवाल आपसे ये है, जो आपने नहीं किया, कि ये हजरत नूह हों, हजरत सालेह हों, हजरत हूद हों, वो तो अंबिया पहले गुजर चुके थे। इनका जमाना, हजरत लूत का जमाना, हजरत इब्राहिम का जमाना है, और वो बहुत बाद में आए हैं। तो मुझे ये बताएं कि हजरत लूत का जिक्र यहाँ इनके साथ क्यों आया है, जबकि हजरत लूत का जमाना हजरत इब्राहिम का जमाना है। सर क्योंकि ये अंबार रसुल बयान हो रहे हैं,
تو اس لیے لوط علیہ السلام کا ذکر بھی ان کے ساتھ آ گیا۔ شاباش ارم، شاباش، کیونکہ انباء اور رسل بیان ہو رہی ہیں اور ان لوط علیہ السلام کی قوم انہی مستحق تھی جس کا ان پر عذاب آیا، اس لیے ان کا ذکر یہاں آیا ہے انباء اور رسل میں، اور حضرت ابراہیم کا ذکر نہیں آیا۔ کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم کا ذکر کیوں نہیں آیا اس میں؟ سر کیونکہ وہ قصص الانبیاء میں آتے ہیں، ان کے جو بھی شاباش شاباش، ایکسیلنٹ، یہ ہے بات سمجھنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر کوئی عذاب نہیں آیا اور وہ قصص الانبیاء میں آتے ہیں، اس لیے ان کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ شاباش ارم، ایکسیلنٹ، اسی طرح سمجھنا چاہیے ہر ایک کو۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی حضرت لوط اور حضرت لوط کی کیوں۔ کوئی سوال آپ کا؟ اب چلتے ہیں آیت 85 پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اب بھائی کا مطلب یہ ہے کہ اسی قوم میں سے تھے، لیکن آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ مدین کا علاقہ کون سا ہے اور یہ حضرت شعیب کون لوگ ہیں؟ حضرت شعیب کون ہیں؟ سر مدین کا مدین کا علاقہ وہ جو جس حضرت میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس کی طرف سفر کریں جب ان سے ایک قتل ہو گیا تھا۔ سر ایک اور بھی روایت میں کلیئرلی بتائیں، بات سب کو سمجھ آئے۔ ایک اور روایت میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی میں سے جو بچہ تھا اس کا نام مدیان تھا، اور وہ مدین میں رہتے تھے، اس کی وجہ سے یہ مدین شہر آباد ہوا۔ اور ادھر وہ حضرت شعیب علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے جو آئے تھے تبلیغ دعوت دین دینے کے لیے۔ اچھا، آپ کی بات ٹھیک ہے، ذرا اور چیزیں نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابراہیم کی تیسری بیوی کا نام کتورہ تھا، قاف توئیں وار رے الف را۔ جی سر کتورہ تھا میں سر۔ کئی بیٹے ہوئے، اب چپ رہیں، کئی بیٹے ہوئے، ایک کا نام مدین تھا، اور یہ مدین جو تھا یہ خلیج عقبہ کے مشرقی ساحل پر جا کر آباد ہو گئے، اس وجہ سے اس علاقے کو مدین کہتے ہیں۔ مدین کا علاقہ اس زمانے کی بین الاقوامی تجارتی شاہراہ پر واقع تھا۔ یہ شاہراہ شمالاً جنوباً فلسطین سے یمن کو جاتی تھی، اس لحاظ سے اہل مدین بہت خوشحال تھے، اور نتیجہ یہ تھا کہ وہ بہت سی کاروباری اور تجارتی بدعنوانیاں ان میں پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ کاروبار کرتے تھے، لہٰذا ان کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اب اس میں بالکل آپ کو کلیئر ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو دوبارہ پڑھ لیں کہ عبادت اس الہ کی کیوں کرنی چاہیے، اور تنہا وہی معبود ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اس نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندی کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں اس کے سوا، تمہارے پاس رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے۔ اچھا، یہاں بینہ کا مطلب کیا ہے بلا؟ سر حضرت شعیب علیہ السلام کا مبعوث ہونا بینہ تھی سر۔ ہاں، بینہ کا مطلب ہے نبی آ گیا اور وہی آ رہی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا یہ ہے بینہ کہ آپ غور و فکر کر لیں، دیکھ لیں کہ یہ سب سے ٹھیک عدل و انصاف پر مبنی قانون ہے، یہ ہے بینہ۔ شاباش۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ بھی پورا دو اور تول بھی پورا دو، وَلَا تَبْخِسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور اس زمین کو جب اصلاح ہو چکی، حضرت ابراہیم آپ آگے شعیب علیہ السلام اور وہ اس اصلاح کے ذمہ دار ہیں، اس کے بعد آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ وہاں مال و ناپ تول میں کمی کر کے فساد پھیلائیں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر تم مومن ہو۔
اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو قوم ناک اور تول میں بدعنوانی کی مرتکب ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی برکت اٹھ جاتی ہے. آج آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، آپ مہنگائی تو اپنی جگہ، لیکن جو چیز خریدتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کوئی برکت نہیں ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے لی گئی ہے اس کو منو ان پورا کرے، آپ اطمینان سے ہوں. اگر اللہ کا دین نافذ ہوتا اور لوگ پوری دیانتداری سے اس پر عمل کرتے تو یہی چیزیں بڑی بابرکت ثابت ہوتی. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی جو حضرت شعیب علیہ السلام ہے وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ناپ تول پورا کر کے دو، کیوں کہہ رہے ہیں؟ جی وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، لوگوں کو کم تول کے دیتے تھے اور خود اس ان سے قوم لیتے کا تھے تو جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ ناپ تول کی کمی تھی، اور کاروباری معاملات میں جھوٹ بولتے تھے. اور یہ کسی جو اب آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، آپ پوری دنیا کو دیکھ لیں، جہاں جہاں یہ مرض ہے، کافر ملکوں میں شاید اتنا نہیں جتنا مسلمان ملکوں میں پرابلم ہے اور جتنا پاکستان میں پرابلم ہے. اس لیے کہ آپ دیکھ لیں ریٹ ہر آدمی کے اپنے ریٹ ہیں، آپ خریدنے جائیں کوئی ملک کا قانون نہیں ہے، اور جب یہ قانون نہ ہو اور قانون بھی عدل اور انصاف پہ کی بنیاد پر ہو تو وہ ملک زیادہ دیر نہیں چل سکتا. تو یہ تھا مدین کا مسئلہ، اور اللہ نے تعالیٰ نے ان کو حضرت شعیب کے ذریعے یہ احکامات دیے. اچھا ایک اور برائی تھی ان میں، اور وہ برائی کیا تھی؟ آج 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور نہ بیٹھا کرو ہر راستے پر ڈرانے اور دھمکانے کے لیے. اچھا یہ راستے پر جو مسافروں کو ڈراتے دھمکاتے تھے ان کی غرض کیا ہوتی تھی؟ سر جی رازنی ان کا کرتے تھے مال یا ڈاکہ وغیرہ ان ڈالتے کا تھے؟ مال چھین لیتے تھے اور ان پر ٹیکس وغیرہ بھی لگایا کرتے تھے اندر اللہ، داخلے کے. یہ کتنی بری بات ہے. سوچیں جیسے آج آپ کے ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، لہذا وہ راہزنی، اس کو راہزنی کہتے ہیں کہ راستے میں بیٹھ جانا اور مسافروں کو لوٹنا اور ان کو ڈرانا دھمکانا، بتہ وصول کرنا. اس حرکات سے بھی حضرت شعیب نے منع کیا، اس لیے وہ بینہ ہے. وَتَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو کس کو؟ من آمن بہی، جو اس پر ایمان لاتا ہے، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس کی راہ کو ٹیڑھا کج کرنے میں لگے ہوئے ہو. اللہ اکبر. یہ دیکھیں بالکل یہ جو قوم شعیب کو پڑھیں تو لگتا ہے ہم آج وہی کچھ کر رہے ہیں. کر رہے جی ہیں کہ نہیں بات کر یہ رہے؟ ہے سر جی، ہماری قوم میں تو سارے ہی انبیاء کی قوم والی برائی ہیں، تمام ہی برائیاں ہمارے اندر آ گئی. تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں ہم لوگ اور جلدی جلدی اپنی اصلاح کر لیں قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب آئے. اچھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنے بدبخت ہو تم. وَاذْكُرُوا، ذرا یاد کرو، اذ كُنْتُمْ قَلِيلًا، جب تم تھوڑی تعداد میں تھوڑے سے، فَكَسَّرَكُمْ، میں نے تمہاری تعداد کو اور زیادہ کر دیا. یعنی یہ اللہ کا کتنا کرم ہے. آپ دیکھیں کہ آج ہمارے لوگوں کی کثرت کی وجہ سے کس قدر ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، لیبر، ٹیکنیشین، انجینئر، اور پتہ نہیں کیا کیا مین پاور کی جو برکتیں ہمیں ملی ہیں، ہم کس طرح اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کہ لوگ مجبور ہو رہے ہیں اپنا ملک چھوڑیں. خدا کے لیے ان چیزوں کو سمجھیں اور اپنی اصلاح کریں ہم، ورنہ اللہ کا عذاب آپ دیکھ رہے ہیں. پیچھے 4-5 قوموں کا ذکر گزر چکا ہے، حضرت شعیب کا پڑھ رہے ہیں آپ. جن گناہوں کی، جن سرکشیوں کی وجہ سے عذاب آتا ہے وہ ساری ہمارے اندر، ابھی آپ نے دیکھا کہ ام عبداللہ بتا رہی ہیں کہ ہم اس کے اندر ملوث ہیں. اللہ تعالی ہمیں بچائے. آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی بڑی وارننگ ہے ہر قرآن پڑھنے والے پر، ہر صاحب ایمان پر. اللہ کہتے ہیں کہ ہاں
वंजुरू कैफ काना आकिबतुल मुफसिदीन, तो ये फसाद फैलाने वालों का अंजाम क्या होता रहा, जरा उसको गौर तो करो, बचो इससे। गौर करने का मतलब क्या है, समझो कि इन कौमों पर कैसा अल्लाह की गिरफ्त, अल्लाह का अजाब आया। तो ये बातें कितनी जबरदस्त हैं। अच्छा, अब ये जो इसके बाद की आयत है ना, बड़ी गौर से सुने। आयत 87 से ऑनवर्ड ये एक मजमूई तबसरा है। किन कौमों के बारे में? जिनमें ये 6 कौमों पे जो अजाब आया है उनके बारे में तबसरा है, और बड़े गौर से सुने, इसको समझें। ये तबसरा पूरा उसका कंक्लूजन है। अल्लाह फरमाते हैं आयत 87, इन कानत आयसम मिनकुम आमनु बिल्लज़ी उरसिलत बिही व ताइफतुन लम युमिन, और अगर तुम में एक ग्रोह वो ईमान ले आया इस चीज पर जो मुझे देकर भेजा गया, और एक ग्रोह ईमान नहीं लाया, अल्लाह कहते हैं फसबिरू, तो फिर ऐसा हुक्म क्या है, तुम सब्र करो ऐ नबी, हत्ता यहकुमुल्लाहु बैनना, ताकि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला फरमा दे। और अल्लाह कौन है? वो हुवा खैरुल हाकिमीन, वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। कैसे फैसले किए उसने इन कौमों फसादियों के लिए? कैसे फैसले किए? अजाब एक एक चुन चुन के बताया, कुरान में उसको रिकॉर्ड कर दिया, ताकि लोग देखें, समझें और अपने रवैयों को दुरुस्त रखें। हम है कि जो ईमान कोई, है उनको बचा लिया, और जो जो फसाद किया उनको वापस किया। नादरा भाभी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। जिन्होंने जो ईमान लाए उन्हें बचा लिया, और जो फसाद मचाया, ईमान नहीं लाए, उनको बर्बाद किया। तो ये किसको सुनाया जा रहा है, क्यों ये बयान किए जा रहा है, जल्दी बताएं। ये हम सबको बताया जा रहा है कि ये अगर ऐसा बिल्कुल करोगे बिगड़ी तो हुई कौमों को। लिहाजा अब हमें इन कुरान को से ताल्लुक होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वरना ये हुक्मरान, ये जजेस, ये सारे लोग किस अजाब से कौम को दुचार करेंगे, दुनिया में और आखिरत में अजाब अलग। अच्छा, उसके बाद आयत 88 में अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ालल मलाउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनख़रुजन्नका या शुऐब वल्लज़ीना आमनू मअका क़रियतना औ लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना, कहा उस कौम के सरदारों ने जिन्हें तकब्बर की रवश इख्तियार की, ऐ शुऐब, हम तुझे और तेरे साथ ईमान लाने वाले हैं उन्हें अपनी बस्ती से निकाल कर, यानी जला वतन कर देंगे तुमको, और या ये है कि तुम वापस आ जाओ हमारी मिल्लत में। कितना बड़ा कुफर जो है वो अपने आप को किस तरह उस अल्लाह के सामने बागी और सरकशी कर रहा है, जिसके सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। नोट फरमाएं जरा, ये बिल्कुल आज के बागियों को भी पता होना चाहिए कि अल्लाह ने कुन कहना है और सब कुछ हमारा बर्बाद हो जाएगा। अब हज़रत शुएब बड़ा प्यारा जवाब देते हैं, कद अफ्तरैना अलल्लाहि कज़िबन इन उदना फी मिल्लतिकुम बाद इज़ नज्जानल्लाहु मिन्हा, हम अल्लाह पर झूठ करने वाले होंगे अगर हम तुम्हारी मिल्लत में लौट आए। क्या प्यारा जवाब है कि तुम तो सारे झूठे अपने जो तौर तरीके बना रखे हैं जिसमें अल्लाह की नाराजगी है, अल्लाह की सरकशी है, अगर हम उस मिल्लत में लौट आएंगे तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। तो इसलिए कहा कि हम अगर ये करेंगे तो अल्लाह आगे फरमाया बाद इस नजानल्लाहु मिन्हा, अल्लाह ने तो हमें इस चीज से निजात दी है क्योंकि उसने वही के जरिए हमें साफ अहकामात दिए हैं कि ये कितना बुरा फसादी काम है। और देखे ना आगे फरमाया वमा यकून लना अन नऊद फीहा इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुना। अब अज़म देखें, वो कहते हैं कि हमारे लिए कतन मुमकिन नहीं कि हम इस मिल्लत में लौट आए सिवाय इसके जो अल्लाह परवरदिगार है वो चाहे। अल्लाह चाहे तो सब मुमकिन है, लेकिन अल्लाह नहीं चाहता कि अंबिया जो हैं वो वही की मुखालफत, वो तो सबसे पहले कहते हैं अना अव्वलुल मुस्लिमीन, सबसे पहले मैं इसको मानने वाला। तो आपने देखा कि बंदा मोमिन की सोच ये है कि मैं तो अल्लाह के हुक्म पर चलूंगा
چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور ہم نے کس طرح اللہ کے احکامات قرآن اور سنت کو پس پش ڈالا اور کتنی گمراہی میں دور نکل گئے. سوچیں، 1000 دفعہ سوچیں. آنے والا وقت لگتا ہے اس سے بھی مشکل ہوگا، اور خاص کر جب دجال آ جائے گا تو آپ سوچیں کہ یہ کمزور ایمان والے کس طرح اس دجال جھوٹے مکار کے پہ ایمان لے کے آئیں گے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں پکا سچا ایمان اللہ تعالی اپنی رحمتوں سے پکے سچے ایمان والا بنائے. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. اچھا، اب نبی دعا کر رہے ہیں وسع ربنا كل شيء علما. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے رب تو نے ہر شے کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے. اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ جلدی بتائیں، آپ سے کیا تعلق؟ نادرہ بھابھی، ارم. سر ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے کہ ہماری ہر ایک ایکٹیویٹی اللہ کی نظر میں ہے، اور اگر ذرا سا بھی ہم اپنی جگہ سے لیں گے تو اللہ کے کام کی خلاف ورزی کریں گے، دنیا آخرت میں ہم عذاب اور رسوائی کا سامنا کریں گے. اس لیے کہ اللہ کو علم ہے، اس کا علم محیط ہے ہر چیز پر. میری سوچ، میری فکر، میرے جذبات پاکیزہ ہیں ناپاک ہیں، سب اللہ کو پتہ ہے. یہ ہے وہ چیز جو جس سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کو سب پتہ ہے، اور اسی نے فائنل امتحان اس کا نتیجہ اس نے دینا ہے. اس لیے میں دنیا میں ہر غلط کام سے بچوں اور ہر نیکی میں سبقت کروں. یہ ہے وہ کام جو کرنے کا ہے. سر اس میں ایک چیز اور یہ بھی ہے نا کہ اگر پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں واسعہ ربنا کل شیء علما، کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو یہ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ ہمیں ایمان پر ثابت رکھے گا، ثابت قدم رکھے گا، اور ہمارے اور اہل کفر کے درمیان حائل رہے گا. ہم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے گا اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا. یہ ساری امیدیں ان کو بھی، حضرت صالح کو بھی تھیں اللہ سے، اور ہمیں بھی اس کا احساس پورا ہونا چاہیے، جیسے ہماری بہن نے بتایا ہے کہ ہم بھی اللہ پر اسی طرح کا ایمان رکھیں، پکا سچا. آج امت کا افضل بھائی پکا سچا ایمان کہیں دور نظر نہیں آتا. آتا ہے آپ کو؟ نہیں سر، ہے ہی نہیں ہے. استغفر اللہ. یہ ججز اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اگر اللہ پر ذرا بھی ایمان ہوتا تو ڈر سے کہ وہ اللہ تو قیامت کے دن مجھے چھوڑے گا نہیں، مجھے دنیا میں بھی ذلت ہوگی، یہ سارا پیسہ بالکل اولاد پہ لگاؤں گا، اولاد نافرمان نکلے گی، سہولتیں کبھی مجھے سکون نہیں دے سکتی سوائے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھنا، یہی انسان کو اطمینان قلب دیتا ہے. آج آپ دیکھ لیں، ان کو مرضیں دیکھ لیں، ڈاکٹروں کے پاس ان کو سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کو کیا کیا مرضیں لاحق ہیں. ان کے دل مطمئن نہیں ہیں. اس لیے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور وہ قیامت کے دن مجھے اسی کے سامنے پیش ہونا ہے. لہٰذا میں دنیا میں جس سے منع کیا ہے مجھ سے رک جاؤں، اور جس کا حکم دیا ہے اس میں سب سے پہلے عمل کرنے والا ہوں. جزاک اللہ. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، کیا کہا؟ اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو خسارے والے ہو جاؤ گے. حالانکہ اللہ نے نبی حضرت شعیب کو بھیجا کہ جو آپ کے فرما بردار ہوں ان کو دنیا میں بچاؤں گا عذاب سے، اور آخرت میں جنت دوں گا. یہ بالکل اس کے الٹ دنیا میں کہہ رہے ہیں، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر. جی الحمدللہ. آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ جی سر الحمدللہ. الحمدللہ. سوچیں سمجھیں قرآن کی ایک ایک آیت کس طرح ہمیں اس بات کا سبق دے رہی ہے کہ ہم اس اللہ کی ہر
حکم کو ماننے کا بھی حق ادا کریں اور ہر برائی سے بچیں۔ اب سنیں عذاب کیسا آیا اس قوم پر جب انہوں نے یہ بےایمانیاں کی، اللہ اور رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کی، تو اللہ کہتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں بھی آ پکڑا ایک زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور اندھے وہ پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ۔ کیا دیکھیں عذاب کا، اللہ تعالیٰ جب عذاب بھیجتا ہے تو کافر اور مجرمین کتنے اللہ ان کو عبرت بنا دیتا ہے۔ سر جی ایک سوال ہے، یہ جی جاسمین یعنی کہ اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے، اس کو تھوڑا کلیئر کر دیں۔ آپ اوندے منہ پڑھنے کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ جی الٹے منہ ہاں، یعنی منہ ان کا زمین کی طرف تھا۔ تباہی اور بربادی کا یہ عبرتناک منظر ہے جو اللہ ہمیں پیش کر رہا ہے، اور ہم اس عبرتناک منظر سے سبق لیں۔ دیکھیں نا، بندہ کسی حال میں بھی پڑا رہ سکتا تھا، یا اوندے منہ ان سب کو اوندے منہ ہونا یہ اللہ کی عذاب کی ایک نشانی تھی کہ سارے کے سارے اوندے منہ پڑے تھے۔ ان کو اور اٹھنے کی بھی مہلت نہیں ملی۔ عبرتناک منظر ہے، اس سے عبرتناکی پر غور کریں، اور اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے باغیوں کو عبرت بناتا ہے وہ آپ دیکھیں۔ مسز ام عبداللہ سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے نا، اس میں آپ عبرت کا پہلو ڈھونڈیں۔ یہاں الذین کذبوا شعیبا کل لم یغنوا فیہا، وہ لوگ جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا ایسے ہو گئے جیسے کبھی اس بستی میں بسے ہی نہیں تھے۔ الذین کذبوا کانوا هم الخاسرین، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی وہی خسارے یعنی وہی برباد ہوئے۔ یہ تھا قوم مدین پر عذاب کا نتیجہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اب حضرت شعیب علیہ السلام ان سے منہ پھیر کر گئے اور کیا کہا؟ وَقَالَ يَا قَوْمِ، اور کہا کہ اے قوم لَقَدْ أَبْلَغْتُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں نے تم تک اللہ کے پیغام پہنچائے۔ یہ اللہ کا پیغام ایسا نہیں ہے کہ جو بندے پیغام دیتے ہیں، وہی نصیحت ہے جو سب سے اچھی نصیحت ہے۔ اگر اس پر عمل نہیں کیا تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے، 6 قوموں کا آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں وَنَسَخْتُ لَكُمْ، میں تمہارا انتہائی خیر خواہ تھا، اس لیے کہ میں نے وہ خیر خواہی اللہ نے مجھے عطا فرمائی بذریعہ وحی، اور وہ میں نے آپ تک پہنچائی۔ آگے فرماتے ہیں وَكَيْفَ أَعْصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو اب میں کیسے افسوس کروں اس قوم پر جس نے کفر کیا۔ ذرا نوٹ فرمائیں کہ جب قوم کفر کرتی ہے اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، بعد میں اللہ کا اصول یہ ہے کہ پھر ان پہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ حجت تمام ہو جائے کہ اللہ آپ نے موقع نہیں دیا تھا۔ تو موقع بھی دیتا ہے، ذرائع اور وسائل بھی دیتا ہے، لیکن جب ادھر حکم ہوتا ہے تو عین اس کی حکمت کے تحت اس کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے، اور پھر ساری دنیا کہتی ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریفیں جس نے اس خباثت کو دنیا سے مٹا دیا، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ تو یہ تھا حضرت شعیب کی قوم کا حال۔ آگے اب تبصرہ 94 to 102 جو ہے وہ ہے 5 قوموں کی ہلاکت پر قرآنی تبصرہ۔ ہم ساری جو میں نے پہلے کہا وہ غلط کہا، یہ ساری چیز جو ہے 93 تک یہ ساری کی ساری قوم شعیب کے بارے میں ہے، اور انشاءاللہ کل ہم کریں گے یہ جو قرآنی تبصرہ ہے، اور آپ قرآنی تبصرے کو پوری طرح سمجھیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تاکہ ہم اس سے عبرت لیں اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں۔ کیوں؟ اللہ کے نافرمان اور سرکش اور باغی لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس قرآن سے کیونکہ ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم اس کو پڑھتے نہیں، اس کو سمجھتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہے کہ ہم انہی قوموں کے جن پر عذاب آیا وہ ساری چیزیں، ساری حرکتیں کر رہے ہیں۔
اللہ ताला से तौबा इस्तगफार करें और हम इनफरादी हैसियत में अल्लाह से माफ़िया मांगें और नमाज और ज़कात के साथ साथ हम अल्लाह के दीन के गलबे के लिए हर एफर्ट करें। कामयाबी उसका देना उसका काम है, लेकिन ये हमारा फर्ज है कि हम पूरे दीन की दावत का हक अदा करें। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ करते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला अना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपसे आमीन सुम्मा मुलाकात आमीन। होगी मंगल के रोज, संडे के रोज। ना, संडे को तो छुट्टी है, मंडे को। आप इसको अच्छी तरह पढ़ें, समझें, क्योंकि ये पहली आयत है सूरह आराफ की, जो बागी कौमों का क्या अल्लाह ने हशर किया, इसको अच्छी तरह समझें। ये जो 2 हैंडआउट मैंने आपको भेजे हैं कि नबी और रसूल का क्या फ़र्क है, इसको समझें। फिर आप समझें कि क्या ये कसुल अंबिया क्या चीज़ है, अंबा और रसूल क्या चीज़ है। इसलिए कि मक्की सूरतों में कसरत से इन सूरतों में जिक्र है अंबा और रसूल और कसुल अंबिया। 3 बड़े मजमून हैं। एक है तौहीद, एतकाद और ईमानियात, पहला जिक्र है, और आखिरी दोनों पारे जो हैं उनकी सूरतें आप देख सकते हैं कि तौहीद रिसालत आखिरत पर हैं, और वो अव्वलीन सूरतें हैं। उसके बाद मक्की सूरतों में आपको जा बजा ये कससुल अंबिया और अंबा और रसूल मिलेंगे। और तीसरी चीज क्या है भला मक्की सूरतों में, जल्दी बताएं, बड़ा मजमून क्या है? तीसरा आखिरत, खुदा का खौफ करें। नादरा बाबी, आखिरत तो अकायद ईमानियात में आ गई, आप क्या बात कर रहे हैं? ये है हाल आपका, हैंडआउट आपके पास है, आप नहीं पढ़ते। तीसरा बड़ा मजमून अखलाकी तालीमात है, और अखलाकी तालीमात में 3 चीजें हैं। एक अलग, इंशाल्लाह इस पे अगर चाहेंगे तो मैं लेक्चर आपको एक इस पे टॉपिक रख लेंगे। कुरान की मक्की सूरतों में बड़ा जिक्र है अखलाकी तालीमात का। अखलाकी तालीमात में फ़राइज़ जो अल्लाह ने हम पर चीज़ें फ़र्ज की हैं उनका बयान है, और रज़ाइल हैं जो इन अखलाक में फ़ज़ाइल और रज़ाइल हैं, और दूसरे फ़राइज़ हैं जिनका हमें करना बहुत ज़रूरी है, और तीसरा आदाब है, खाने पीने रहने सोने पर, वो सब मक्की सूरतों में आए हैं। तो अगर 3 ये कर लेता बंदा तो फिर वो अगला मरहला है जो मदीने में आया कि अल्लाह के रसूल ने उस दीन को बर्पा करने के लिए जो जिहाद व क़िताल किया, उसका वो भी हमारे पर फर्ज है। लेकिन मदनी सूरतों के ये 3 बड़े मजमून हैं। कोई सवाल हो, कभी आपने सवाल नहीं किया ताकि चीजें हम बहस करें और समझें उनको, मुझे बड़ा दुख है। शाबाश, कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सबको इसी तरह कुरान को समझने की और अमल की तौफीक दे, और हम लोगों की कोताहियों को माफ कर दे। हमें अपने सही दीन को समझने की तौफीक दे, और कुरान को समझने की तौफीक दे, और हम लोगों के औलादों को भी और तमाम दुनिया के मुसलमानों को जो बीमार है उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी आगे की मंजिलें आसान करे, और हम लोगों का ये बैठना कबूल कर ले, हम लोगों की तौबा को कबूल कर ले परवरदिगार। हम लोगों को दीन का मुजाहिद बनाए, सबको, तमाम दुनिया के मुसलमानों को, और हम लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको सबको अल्लाह पाक बस रहम कर दे, करम कर दे अपना, और सही रास्ते पे लगा दे हम लोगों को। हम लोगों की दुआओं को कबूल कर ले, हम लोगों के सजदों को कबूल कर ले। जज़ाकल्लाह। आमीन।